अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब रोशनी पार्ट 2 को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर को पढ़ लिया है। आज हमारा ये दूसरा चैप्टर और दूसरा सबक है, और इस सबक का जो नाम है वो है सेकेंड हैंड। आप लोग इस सबक के नाम से जान रहे होंगे कि इस सबक का नाम सेकेंड हैंड क्यों रखा गया है। दोस्तों, एक मलयालम कहानी है और इसके जो मुसन्निफ है वो वैकुम मोहम्मद बशीर है। कौन है? वैकुम मोहम्मद बशीर। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि आपके निसाब में शामिल सेकेंड हैंड कहानी के मुसन्निफ कौन है, तो आपको बताना होगा वैकुम मोहम्मद बशीर। या इसी तरह आपको पूछा जाए इनके मुतरजिम कौन है, सेकेंड हैंड कहानी के मुतरजिम कौन है, तो जीलानी बानो है। कौन है? जीलानी बानो। तो आइए अब हम लोग इस कहानी का जो खुलासा है उस खुलासा को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कहानी में कितने किरदार हैं। तो इस कहानी में असल जो किरदार है वो दो है। कौन है? कि शारदा नाम की एक लड़की है और दूसरा एक गोपी नाम का एक लड़का है, मर्द है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मलयालम कहानी सेकंड हैंड में वैकुम मोहम्मद बशीर ने एक ऐसे लड़की की कहानी बयान की है जो कहीं न कहीं आज के दौर के साथ मिल जाती है। यानी आज का समय जैसा चल रहा है, आज के दौर में जैसे एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करते हैं और फिर आपस में उन लोगों का लड़ाई झगड़ा होकर धोखा होता है, तो उसी तरह कहीं न कहीं ये से कहानी से मैच खाता है। और यही वाकया उस शारदा के साथ हुआ था अपने महबूब के साथ। इस कहानी में शारदा नाम की जो किरदार है वह अपने महबूब से मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी महबूब उसे ऐसे हालत में चला जाता है जब शारदा किसी तरफ की नहीं रहती। यानी जब वो कॉलेज में पढ़ती है तो उनके क्लास फेलो यानी एक ही साथ पढ़ने वाले लड़के से उनको मोहब्बत हो जाती है। जब शारदा प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा अस्पताल में होती है, और इस हालत में शारदा को उसका महबूब छोड़कर चला जाता है और उसके बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है। यानी जब वो उनसे मोहब्बत करती है, अब रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसके बाद उनको वो हमल हो जाती है शारदा। और हमल होने के बाद जब उनके बच्चा जब विलादत होती है, उनके बच्चा का पैदा होता है तो अस्पताल में ही होता है। अब अस्पताल में पैदा होने के बाद वो भी इंतकाल हो जाता है बच्चा, और उसका जो माशूक है वो भी उसे छोड़कर चले जाता है। यानी उनका जो महबूब है वो भी शारदा को छोड़कर चले जाती है। शारदा इससे और भी टूट जाती है। उसी के गम में शारदा अस्पताल से निकल जाती है और वह बारिश में भीग रही होती है। गोपीनाथ अखबार के ऑफिस से अपने घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर कोई खड़ा है, और जब वह और पास पहुंचा तो देखा कि वह एक औरत है। तब उसे मालूम नहीं था कि वह शारदा है। गोपीनाथ ने ठंडी बरसाती हवा से बचाने के खातिर अंदर आने को कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। गोपीनाथ ने बोला, तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। तब वह अंदर आकर बैठी। इस तरह शारदा की मुलाकात गोपीनाथ से होती है, और दोनों में चंद लम्हों के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। ये जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो रात का समय होता है। रात गुजारने के बाद गोपी और शारदा में सुबह जो है ना, गोपी और शारदा के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। इन बातों के बावजूद गोपीनाथ उनसे शादी की बात करता है, लेकिन शारदा कहती है कि मैं प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पहले ही प्यार में धोखा मिल चुका था। उसके बावजूद गोपीनाथ उससे शादी कर लेता है, लेकिन चंद दिनों में उन दोनों में नोक झोंक हो जाती है और शारदा कहती है, तुम मुझसे शादी क्यों की, और रोने लगती है। गोपीनाथ उनसे पूछती है कि क्यों रो रही हो। शारदा कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। जबकि गोपीनाथ उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और शारदा गोपी के गले लग जाती है। इस तरह कहानी का अख्तिताम हो जाता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग इस कहानी के सवाल और जवाबातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है कि गोपीनाथ की शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखें। तो गोपीनाथ जो इस कहानी का अहम किरदार है, उसने इंटर तक की तालीम हासिल की है, और गोपीनाथ एक अखबार के मुदीर हैं और ऑफिस में काम करते हैं, और नौकर
گھر میں اپنے یہاں پہ الف ہے اور گھر میں اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات شاردا سے ہوتی ہے اور ان سے شادی ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ یہ نور نہیں ہے دوستو، یہ آپ کا اور ہے، اور گھر میں اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ان کی شادی تو نہیں ہوئی رہتی ہے گوپی ناتھ کی، تو وہ اپنے گھر میں جو اپنے ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور بعد میں ان کی شادی ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ زیر نصاب کہانی سیکنڈ ہینڈ میں سماج کی کس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ تو زیر نصاب کہانی سیکنڈ ہینڈ میں سماج میں نوجوانوں کے اندر بڑھتی ہوئی برائی کو بتایا گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اندر محبت نام کی ایک بیماری آ چکی ہے، جس میں ہمارا نوجوان طبقہ آئے دن پھنستے جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ کس زبان سے ترجمہ ہے؟ اس افسانہ نگار کون ہے اور ترجمہ کس نے کیا؟ تو زیر نصاب افسانہ سیکنڈ ہینڈ ملیالم زبان سے کیا گیا ہے اور لکھا گیا ملیالم زبان میں سے لیا گیا ہے، اور اسے کہ افسانہ نگار کون ہے وہ محمد بشیر، آپ کو آبجیکٹیو بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ نگار کون ہے تو جیلانی بانو ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے کہ گوپی ناتھ کے کردار میں انسانی ہمدردی کا پہلو تلاش کیجیے۔ گوپی ناتھ جو کہ اس کہانی کا اہم کردار ہے اور سارا کہانی اس کے آس پاس گھومتی ہے۔ گوپی ناتھ نے شاردا سے اس وقت شادی کی جب شاردا لوگوں کے اندر بدنام ہو چکی تھی، لیکن گوپی ناتھ نے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر شاردا سے شادی کر لی اور اپنی انسانیت کا پہلو دکھایا۔ اب آئیے ہم لوگ تفصیلی سوال اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے اردو میں ترجمہ نگاری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو جواب کچھ اس طریقے سے آپ لوگ اپنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کچھ اس طریقے سے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ فن ترجمہ نگاری ایک ایسا قدیم فن ہے جو انسان کے ساتھ قدیم عہد سے لے کر جدید دور تک رواں دواں ہے۔ یہاں تک کہ زمین پر جب سے انسان کا وجود عمل میں آیا ہے، جب سے ہی انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ ملنا شروع کیا۔ یہاں پہ دال ہے دوستو، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ ملنا شروع کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی تجارت شروع کیا، تو اب اسے ایک دوسرے کی زبان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی مترجم کی ضرورت پیش آئی۔ یعنی جب ایک کسی دوسرے بھاشا کے رہیں گے اور دوسرے کسی دوسرے بھاشا کے رہیں گے، تو دونوں کو بیچ میں ملاپ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مترجم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ فن رفتہ رفتہ پروان چڑھنے لگا۔ اس فن کے قدیم ہونے اور ترجمہ کی ابتدا کے متعلق خلیق انجم یوں لکھتے ہیں کہ ترجمہ کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی سماجی زندگی۔ جب ایک سماجی گروہ کا دوسرے گروہ سے سماجی رشتہ قائم ہونے پر ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے ترجمہ کا سہارا لینا پڑا ہوگا، تو ترجمہ کچھ آوازوں اور کچھ اشاروں پر مبنی ہوگا۔ اس اقتباس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترجمہ نگاری کا فن کافی قدیم ہے۔ ترجمہ کی سب سے بڑی مثال ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا اقتدار قائم ہوا، تو مغلیہ دور میں خصوصاً اکبر کے عہد میں باقاعدہ طور پر بذریعہ دارالترجمہ کا قیام عمل میں آنے کے بعد اس فن ترجمہ نگاری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ جب جدید عہد کی ابتدا ہوئی تو اس عہد میں اردو زبان میں ترجمے کا کام وسیع پیمانے پر ہوا، جس میں اہم رول ادا کرنے والا کالج فورٹ ولیم کالج کلکتہ تھا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے، تو کلکتہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ کلکتہ میں۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد انگریزوں کی حکومت نے سن 1800 میں ڈالی۔ اگر آپ کو پوچھا جائے فورٹ ولیم کالج کب بنا، تو سن 1800 میں بنا، جس کا مقصد تھا انگریزوں کو ہندوستانی زبان یعنی اردو سکھانا تھا۔ اس کالج میں پروفیسر جان گلکرسٹ نے اپنی سرپرستی میں عربی، فارسی و سنسکرت کتابوں کے اردو میں ترجمے کروائے۔ فورٹ ولیم کالج میں جن ادیبوں نے ترجمے کیے ان میں بالخصوص عبداللہ مسکین، کاظم علی جواں، میر امن دہلوی، میر علی افسوس، حیدر بخش حیدری، نہال چند لاہوری، شاکر علی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ البتہ عہد حاضر میں ترجمہ نگاری
اور اردو زبان و ادب میں وہ درجہ رکھتی ہے جو صحافت میں ایک صحافی کا ہوتا ہے۔ لہذا صحافت ہو یا پھر عوامی زندگی ہو، ہر مقام پر اردو ترجمہ نگاری خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر میں ترجمہ نگاری نے ہندوستانی صحافت، سائنسی تجربات اور ادب و معاشرے میں وہ مقام حاصل کی ہے جو شاید کسی اور صنف کو حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا تفصیلی سوال میں کہ پیش نظر افسانہ سیکنڈ ہینڈ کا خلاصہ پیش کیجیے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے خلاصہ کو جانا، کچھ اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا اس طریقے سے لکھیں کہ جواب ہے کہ افسانہ سیکنڈ ہینڈ ایک ایسی افسانہ ہے جس میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے جماعت کے ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تب اس کی ملاقات گوپی ناتھ سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ گوپی ناتھ کے گھر کے سامنے بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت گوپی ناتھ اپنے آفس سے گھر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گیا، قریب آ کر دیکھا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ گوپی ناتھ نے اسے گھر کے اندر آنے کو کہا لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اصرار کرنے پر وہ اندر آئی اور وہیں پر رات گزاری۔ صبح ہونے کے بعد آپس میں باتیں کی۔ گوپی ناتھ ان سے شادی کے لیے تیار ہو گیا، مگر شاردا نے شرط رکھی کہ وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن دونوں میں نوک جھوک ہوئی۔ شاردا کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی جب تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ لیکن گوپی ناتھ ان سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ گوپی ناتھ کہتے ہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس بات کو سن کر شاردا گوپی ناتھ کے گلے لگ گئی۔ تیسرا سوال ہے سیکنڈ ہینڈ کے مرکزی خیال کو اپنی زبان میں تحریر کیجیے۔ تو افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے مصنف وحکوم محمد بشیر اس افسانے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سماج میں اگر کوئی غلطی کرے اور اسے اس بات کا احساس ہو جائے تو سماج کو آگے آ کر اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے، اور اسی کی ہلکا جھلک دکھائی دیتا ہے اس کہانی میں گوپی ناتھ اور شاردا کا کردار ہے، جس میں گوپی ناتھ شاردا کے اخلاق اور کردار کو جاننے کے باوجود شاردا سے شادی کر لیتا ہے، لیکن شاردا شادی کرنے کے لیے ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی گوپی ناتھ شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے موقع دینا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے گوپی ناتھ کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ گوپی ناتھ جو اس افسانے کا ایک اہم کردار ہے۔ گوپی ناتھ جو انٹر تک کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ ایک اخبار کے مدیر ہیں، آفس سے آ رہے تھے تب اسی کی ملاقات شاردا نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور شاردا سے باتیں کرتا ہے اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں میں شادی کی سہمتی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتا ہے اور دونوں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ گوپی ناتھ ہمارے سماج کے لیے مثال ہے کیونکہ وہ شاردا کی ساری باتوں کو جاننے کے باوجود ان سے شادی کر لی۔ تو دوستو آپ کو ہمارا یہ پریاس کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔